हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। पैदा हुई है, उसका चेहरा सख्त काला है। बाप ने कहा जल्दी जा, यहाँ खूबसूरत बेटियों को बाप नहीं देखता है, तू काली की खबर लेके आया है, जा जाके उसे जंगल में दफन कर दे। जैसे इतना खादिम ने सुना, उसे जंगल की तरफ लेके गया। कत्ल करने के इरादे से जमीन पे रख के तलवार निकाली, कत्ल करना चाहता था। इतने में आवाज आती है, जालिम इसे कत्ल न करना। जैसी इतनी आवाज आई, इसके हाथ रुक जाते हैं और सोचने लग जाता है ये आवाज किधर से आई है। फिर गौर किया तो फिर दिमाग ने कहा शायद ये अपने कानों की आवाज होगी। फिर दूसरी बार तलवार उठाई, फिर ये आवाज आई, फिर तलवार रुक गई। जब तीसरी मर्तबा तलवार उठाई है, आवाज आती है जालिम खैर रुक जा, अब हाथ न उठाना। अगर तू नहीं पाल सकता है छोड़ के चला जा, हम इसको अपने काम के सहारे पाल के दिखा, अपने कर्म से पालेंगे। ख्याल आया जिसको बचाने की गैब से आवाजें आ रही हैं, ये कोई बरकत वाली बच्ची होगी, कोई बरकत वाली होगी। बच्ची को लेके घर चला गया, पाला, संभाला, पढ़ाया। जब बच्ची समझदार हुई, इतना इल्म इसने हासिल कर लिया कि ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना का मतलब ये हाथ की लकीरें देख के बता देती थी कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। बड़ी मशहूर, जिस शहर से गुजरती थी आवाज आती थी लोगों सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पता करना है, सौदा को हाथ दिखाओ, अपने कल के बारे में पता कर लो। ये जिधर से निकलती भीड़ लग जाया करती थी, जिस राह से गुजरती भीड़ लग जाया करती थी। इत्तेफाक देखो एक दिन इसका गुजर मुस्तफा के ननियाल मदीना शरीफ से हो रहा है। जब मदीने शरीफ से यह जवानी के आलम में गुजर रही है, उसी वक्त मदीने की गलियों में बच्चियां खेल रही हैं, बड़े बूढ़े भी जवान भी बैठे हुए हैं। उन्हीं छोटी बच्चियों में मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमिना भी मशगूल है। किसी ने आवाज दी और लोगों लाइन लगा लो, सौदा आ रही है, आज अपनी तकदीर के बारे में पूछो, हाथ दिखाओ, पूछो कल क्या होने वाला है। लाइन लग जाती है, सब अपना हाथ दिखा रहे हैं। इसको अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, यह हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती। भीड़ आती रही, जाती रही। हजरत आमिना दूर खड़े होकर के ये मामला देख रही थी। किसी ने कहा आमिना तेरे अंदर भी अजीब चीजें नजर आती हैं, तेरी फितरत जमाने से जुदा है, तेरी आदत बच्चियों से जुदा है, तेरा अखलाक जमाने से जुदा है। चल तू भी तो हाथ दिखा, देखे तुझमें कौन सा कमाल है, तेरा आने वाला कल कैसा होगा। सैयदा आमिना झिझकते तबकते आगे घबराते आगे बढ़ी, शर्म से हया से झुक के आगे बढ़ी, जाकर के अपनी हथेली आगे कर दी। जब से कि काहिना ने हथेली देखी है, कभी आमिना का चेहरा देख रही है, कभी हथेली की लकीरें देख रही है, माथे पे पसीना आ जा रहा है, बार बार देख रही है। किसी ने कहा सौदा बता तो सही, बड़े बड़ों की पुरानी लकीरें देखी, बताने में देर नहीं लगी है। बच्चों की लकीरें देखी, बताने में देर नहीं हुई। आखिर इस बच्ची के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बोल नहीं पा रही है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है। उसने कहा था हैरत हो रही है, इस बच्चे की लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। हम समझ गए इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने से पहले मिलाद का ऐलान कराना था, इसलिए बचाया गया क्योंकि इसकी जबान के जरिए जमाने में महबूब की आमद का ऐलान कराना है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया एक कुफ्र की ताऊती ताकतों को जो ये कहते थे नबी पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने गलियों में ऐलान का इरादा किया, अल्लाह ने जबान पे ताला लगा दिया था। वो ये कहते हैं कि ताला इसलिए लगाया कि मिलाद का तज़किरा
کیا شرک ہے؟ میں کہتا ہوں تو نہیں جانتا کہ نادان، ذرا سوچ تو سکی، جب عبد المطلب گھر سے نکلے گئے تو دروازہ کس کا تھا؟ آگے ابو جہل کا دروازہ، ابو لہب کا دروازہ، اتبا شیبہ کا دروازہ، تالا اس لیے لگایا عبد المطلب محبوب کا تذکرہ کفر والے میں نہیں، جب بھی کیا جائے گا ایمان والوں میں کیا جائے گا، ایمان والوں میں کیا جائے گا۔ اب جب بھی حضور کی باتیں ہوں گی ایمان والوں میں ہوں گی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں۔ نعت خوانی کتنا بڑا عمل ہے۔ میرا امام اب کئی ساری آلریڈی فرمائشیں میرے پاس موجود ہے، بیٹھے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی تو فرمائش نہیں کر ہی جاؤں۔ وہاں بیان نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلی بھی فرمائش 2 بار ہو چکی تھی، بتائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے ذرا بیٹھے تھوڑی دیر۔ کتنا حشاش و بشاش مجمع ہے۔ الطاف بھائی لگ رہا ہے جیسے محفل حضور کے مدینے جا رہی ہے، محفل حضور کے مدینے جانے لگ گئی ہے۔ ذکر جب سے ہوئے سے ملت کا وظیفہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا۔ کسی کو نعت کا شعر یاد نہیں ہوتا، آپ کی تقریر یاد ہے لوگوں کو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ ہے؟ چلیں آگے، تھکے تو نہیں ابھی نہیں تھکے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ سنیں جی، بہت غور سے میری بات سنیں، یہ محفل سجی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے یہ کس کی آخری شب ہے اور کس کی پہلی شب ہے۔ اللہ نہ کرے اور یہ قسمت سے اگر ہو جائے، یعنی کہ رات ختم ہونے سے پہلے ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور عمل نامہ جب ہاتھ میں آئے گا، پہلا عمل کیا ہوگا، آخری عمل کیا ہوگا؟ امید ہے اگر سننی ہے نا تو پہلا عمل بھی صلی اللہ ہوگا اور آخری عمل بھی صلی اللہ ہوگا۔ کیا کر کے آیا؟ آخری رات کدھر گزاری؟ مالک تیرے محبوب کی محفل سجی تھی، وہاں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ بھلا کرے سارے نوجوانوں کا۔ میں اکثر دیکھ رہا ہوں میرے سامنے 90% کالے بال والے لوگ بیٹھے، جن کے بال کالے۔ نور بھائی کچھ غیر محتاط لوگ چیخ رہے، نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ دیکھ حضور کی محفل میں یہ کالے بالوں کی کثرت بتا رہی ہے، جوان حضور سے دور نہیں ہو رہا ہے، جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ عشق کریں حضور سے، پیار کریں حضور سے، وفا کریں۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت گاتے جائیں گے۔ اب تو کوئی پیسے نہیں دیتا، ڈر لگتا فرمائی ادھر رکھ دیا۔ یہ برا نہ ماننا، آپ سے اتنی سی گزارش کروں گا، اتنی بڑی بھیڑ میں ہم اکٹھا ہو کے بیٹھے، پورا پنڈال بھرا ہے، کیا کوئی گارنٹی لے رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے؟ کیا ہماری اتنی محفل یہ اس چیز سے صاف ہوگی؟ نہیں نا۔ یاد رکھو یہ تو محفل ہے، اگر مسجد میں بھی بغض لے کے جاؤ اللہ سجدے میں پہ مار دیتا ہے۔ دل صاف کرو، دل۔ یہ بھوک ہے نا جو پیسے کی بھوک ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ اس نے اندھا کر رکھا ہے، اندھا کر رکھا ہے۔ ہم نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، دولت ہاتھ کا محل ہوتی ہے، دولت ہاتھ کا، زور سے ہاتھ کا اور زور سے ہاتھ کا محل ہوتی ہے،
لیکن رشتے جانتے ہیں، دولت محنت سے مل جاتی ہے، رشتے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ کسی کی بلڈنگ دیکھی، اچھا بہت اونچا جا رہا، ایک مقدمہ ٹھوک دیا اس نے، اور ہماری قوم نے اتنی دھاندلی کی ہے، جسے دبانا چاہا اسی پہ گائے کا مقدمہ۔ کس نے لگایا؟ ہم ہی نے لگایا۔ بھائی نور مجسم کو جیل میں کس نے پھنسایا؟ ہم نے۔ ہمیں کس نے پھنسایا؟ کفیل انور نے۔ کفیل انور کو کس نے پھنسایا؟ مولانا عبدالحمید نے۔ او بھائی ایک دوسرے کو پھنسانے پہ لگے ہوئے ہو، تم جانتے ہو اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس امت کو بڑی محنت سے میرے نبی نے بنایا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہو جب میرے نبی قیام کرتے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا، میں رونے لگتی تھی، یا رسول اللہ اتنا لمبا لمبا قیام کس کے لیے؟ آپ کا تو ابو بکر بھی بخشا ہوا ہے، آپ کا عمر بھی بخشا ہوا ہے، آپ کا عثمان بھی جنتی ہے، آپ کا علی بھی جنتی ہے، آپ کا ابو ہریرہ بھی جنتی ہے، آپ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، آقا قیام کس کے لیے؟ کہتے عائشہ جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو امت کا پل صراط سے گزرنا یاد آتا ہے، جب حساب کے ترازو پہ نظر جاتی ہے امت کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے قرار نہیں آتا ہے۔ اے عائشہ یہ جو قیام کیے ہیں یہ ابو بکر کے لیے نہیں ہے، یہ عمر کے لیے نہیں ہے، یہ عثمان کے لیے نہیں ہے، یہ حیدر کے لیے نہیں ہے، یہ شہزادوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، تاکہ جب رب کا جلال شباب پہ ہوگا میں سجدے دے کے کہوں گا اللہ یہ عبادت لے لے، میری گناہگار امت کو جنت عطا فرما۔ اتنی محنت سے امت بنی ہے اور ہم ایک دوسرے کو پھنسانے پہ لگے۔ تاج الشریعہ یا رسول اللہ، برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ حضور کا رشتہ جانتے ہو آپ؟ کیا جانتے ہو حضور کے رشتے کے بارے میں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا میرا نبی ہم گناہگاروں کے لیے رویا۔ نہیں رویا ہوگا کوئی بھی جتنا میرا نبی رویا۔ اور رشتے خدا کرے تو حضور کا مدینہ دیکھ کے آنا، قسمت لے جائے تو مر جانا وہاں جا کے۔ میرے نبی نے کہا تھا ممکن ہو سکے میرے مدینے میں آ کے مر جانا، میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اگر یہاں مر بھی نہ سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تم مدینے میں دفن ہونے کی تمنا لے کے مر گئے، دفن ہندوستان کے قبرستان میں ہوگے، قیامت میں اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے۔ وہ کہا تھا کسی نے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، ہاں اتنا کافی ہے نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ خدا توفیق دینا۔ نوجوانوں میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو گرمی کاٹنے کے لیے ٹھنڈی زمینوں کی چکر لگاتے، اسکول کالج اپنی یونیورسٹی سے چھٹی ملتی ہے نا تو کہتے ہیں اب کہ کلو منالی جانا ہے، فلاں جگہ جانا، میں تو نام بھی نہیں آتی، ٹھنڈی جگہوں کے نام، کشمیر جانا ہے۔ تو یار اگر چھٹی مل جائے تو حضور کا مدینہ دیکھ کے آنا، حضور کا مدینہ دیکھ کے آنا۔ خدا کی قسم اسی دن سے زندگی بدل جائے گی، اسی دن سے زندگی بدل جائے گی۔ وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ یہ وہ ہیں جو مکروہ جاتے ہیں اور جو عاشق جاتے ہیں، ان کی کہانی۔ وہ کہا تھا لوٹا ہے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ ہم لوٹ آئے ہیں مدینے سے لیکن روح اپنی مصطفیٰ کے مزار کا طواف کر رہی ہے۔ حضور کا جانتے ہو چاہنے والوں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے، آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا کی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ان سے رشتے تو قائم کرو۔ ہندوستان پاکستان کی سرحد پہ رہنے والا ایک زائر رسول اللہ حضور کے شہر جاتا ہے، خدا کی قسم جب عاشق جاتے ہیں، جانتے ہو جب پیسے والے جاتے ہیں تو موبائل میں ویڈیو بناتے ہیں، جب عاشق جاتے ہیں کبھی اس کونے سے لگ کے روتا ہے، کبھی اس کونے سے لگ کے روتا ہے۔
अमीर को इसलिए परवाह नहीं होती है कि वो फिर आ सकता है, गरीब इसलिए रोया करता है इस बार तो नसीब ले आया है, खुदा जाने दोबारा हाजिरी होके कि नहीं। कभी दूर बैठ के गुंबद खजरा को देख रहा है, कभी हुजूर की चालियों को तक रहा है, ऐसे दीवाने बन के रहा करते हैं। खुदा की कसम, उनकी दीवानगी को सलाम, उनके मुकद्दर को सलाम जो हुजूर के शहर चले जाते हैं। गया एक शख्स हुजूर के शहर में, आप भी तो गए होंगे, तुमने भी हुजूर के शहर की बिल्लियां देखी होंगी, वहां के कबूतर देखे होंगे, वहां के परिंदों को सीने से लगाने को जी चाहता है, वहां की बिल्लियों को सर पे उठाने को जी चाहता है। इसलिए नहीं कि वो मुझके अंबर से बनी है, इसलिए कि महबूब की गलियों में रहती है, हुजूर के शहर में रहती है। ये हुजूर के शहर की निस्बत है। जब वो गए ना हाजी साहब और पहुंचे हुजूर के दरबार में, खाना खाने के लिए बैठे, एक बिल्ली आ जाती है। जब बिल्ली को देखा ख्याल आया हुजूर के शहर की बिल्ली है, क्यों ना इसे खाना खिला दूं। आपने थोड़े से टुकड़े दिए, बिल्ली को खिलाए, अगले वक्त बैठे, फिर वो बिल्ली आ गई, आप 2-4 दिन खिलाते रहे, फिर उनको बिल्ली से मोहब्बत हो गई। उनको ये लगा कि ये बिल्ली अब सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। फिर फैसला किया, वहां की सल्तनत से इजाजत ली, हुकूमत से इजाजत ली कि हम इस बिल्ली को अपने शहर ले जाना चाहते हैं। पैसे वाला था, अहले सरबत था, रसाई थी उसकी, हुकूमत से तो इजाजत मिल जाती है। जिस दिन से इजाजत मिली वो कहता बिल्ली ने मेरे पास आना छोड़ दिया, कहते मैंने पिंजरा भी बनवा लिया, बिल्ली को ले जाने की तैयारी, हुकूमत से भी इजाजत मिल गई, मुकम्मल तैयारियां हो जाती हैं। कहती कि फिर मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लगा बिल्ली अब क्यों नहीं आ रही है। मैंने सोचा कहीं और चली जाती होगी, किसी और के दस्तरखान पे खाती होगी। का 3 दिन तक बिल्ली नहीं आई। जिस दिन मेरे वापस आने का दिन था, मैं हुजूर के रोजे पे आखिरी सलाम करने के लिए गया। मैंने क्या देखा, वो बिल्ली जो मेरे पास आती थी हुजूर की चालियों से लग के बैठी हुई है, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फाके से बैठी हुई है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दरबार से जा रहा हूं और साथ में एक इजाजत भी चाहता हूं कि ये बिल्ली मुझे ले जाने की इजाजत दे दे। ये कह के आके बिस्तर पे लेटा है। जैसी वो शख्स लेटा, इधर ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आते हैं। आका करीम आके कहते हैं आना तो नहीं था तेरे ख्वाब में और आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आए हैं। सुन, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना। आका ये मुझसे मानूस हो चुकी है, मेरे साथ खाना खाती है, हुजूर क्यों न लेके जाऊं। कहते जब से तूने ले जाने का नाम लिया है, ये 3 दिन से मेरी जालियों से लगी रहती है और रोती रहती है, इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये कहती या रसूल अल्लाह, फाके से मरना गवारा है, तेरे दर से दूर होना गवारा नहीं हो। इश्क करो हुजूर से यार, चाहो हुजूर को, मोहब्बत करो। खुदा की कसम, अगर वो जानवरों को इतना नवाज सकते हैं तो हमें कितना नवाज सकते हैं, हमें कितना नवाज सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। ओ भाई, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। और खुदा की कसम, जो कीमत गुलामों की गुलामी की मेरा नबी लगा सकता है ना, वो दुनिया का कोई अमीर नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं सकता। जो कीमत मेरे हुजूर लगा सकते कोई नहीं लगा सकता। सहाबा फरमाते हैं इस्लाम का इब्तदाई दौर, आज हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं। मेरे नबी मिंबर पे बैठे और मिंबर पे इरशाद फरमाते हैं जिससे अपने लोग नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किसने कहा ये? हुजूर। जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ जाए। आज मुझे बताएं, कितनों की माँ नाराज होगी, कितनों के बाप नाराज होंगे, कितनों के भाई नाराज होंगे, कितने बहन से रूठ के बैठे होंगे, कितने रिश्तेदारों से बिगाड़ के जलसे में आए होंगे। बताओ, अगर हुजूर अपनी महफिल से उठा सकते हैं तो ऐसे लोग दुनिया के किसी कोने की महफिल में जाके बैठ जाएं जिनसे अपने नाराज हो। बताओ उन पर कर्म कैसे होगा, उनके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। बताओ ना, हमें भी बताया जाए। जो कीमत हुजूर लगा सकते थे वो कोई नहीं लगा सकता। जो मेरे नबी ने इतना कहा ना, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ जाए। एक नौजवान साहबी उठे, दौड़ लगा दी घर की तरफ, घर चले गए और खाला का दरवाजा खटखटाया। अंदर से खाला की आवाज आई, कौन? का भांजा। का तू कैसे आ गया? का दरवाजा खोल, आज बात मेरी नहीं मेरे यार की बात हो गई है, मेरे महबूब की बात है। का कहना क्या चाहते हो?
کہا بات یہ ہے میرے محبوب نے کہا کہ جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں نا اس سے میں بھی ناراض ہوں، تو دروازہ کھول اور وعدہ کر کہ تو مجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کس محبوب کی بات کرتے ہو؟ کہا تو جسے گالیاں دیتی ہے، جسے برا بھلا کہتی ہے، اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اتنا سنا نہ تڑپ گئی، کہنے لگی چلیے بات یہاں نہیں ہوگی، اب حضور کے قدموں میں چل کے ہوگی۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ کہنے لگی اب یہ بات یہاں نہیں ہوگی، اب یہ بات حضور کے قدموں میں چل کے ہوگی، حضور کے قدموں میں چل کے ہوگی۔ دوڑے دوڑی آ گئی، میرے محبوب خطبے سے فارغ ہوئے، خطبے سے فارغ ہوئے، حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور باہر نکلے، خاتون نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ آپ ہی نے کہا ہے جس سے اپنے روٹے ہوئے ہو اس سے میں ناراض ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو قدموں پہ گر کے کہنے لگی دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا دیجیے۔ حضور فرمانے لگے کیوں؟ کہا جو دشمنوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ آج ہم اپنوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، دماغ لگائیں ذرا، مقدمے اپنوں کے خلاف ہیں، ساری کورٹ کچہریوں میں جو تحریریں ہیں اپنوں کے خلاف ہیں۔ جانتے ہو جنہیں ہم جیل کراتے تھے ان کے بچے یتیموں کی طرح رہتے، یتیموں کی طرح رہتے، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی انہیں تسلی دینے والا نہیں ہوتا۔ عید آتی ہے محتاجوں کی طرح پھرتے ہیں، بقرعید آتی یتیموں کی طرح رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھا دیکھا کتوں کی طرح زندگی بنا دی ہے۔ آج کوئی پرسان حال لگی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو یارو، کسی کو بے قصور پھنسانا نہیں، کسی کو ستانا نہیں۔ آج وہ کمزور ہے، تو طاقتور ہے، اللہ سے ڈر۔ جس دن اللہ انصاف کی ترازو قائم کرے گا، اس دن جب وہ فیصلہ کرے گا تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا ہے آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے۔ صاف کریں، پیار بانٹے ایک دوسرے، بھائی بھائی ہوتا ہے، خدا کی قسم بھائی جیسا کوئی نہیں ملے گا، لکھ لو بھائی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کی چائے پی کے بھائی کہنے والے بہت مل جائیں گے، کھا کے بھائی کہنے والے بہت مل جائیں گے۔ چل تیرا تو ابھی جوان ہے نا، تیرا بھی ساتھ میں، اس سے پوچھ جس نے سارے بھائی کھو دیے، جو زمین پہ اکیلا رہ گیا ہو، اس سے پوچھ بھائی کون ہوتا ہے۔ اگر 90 سال بھی عمر ہوگی تو رونے لگ جائے گا، وہ کہے گا جب سے بھائی گیا میرے کمر کا زور چلا گیا ہے، جب سے بھائی گیا میری طاقت چلی گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو تباہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، خدا کی قسم بھائی بھائی ہوتا۔ آج بھائی کی قدر نہیں ہونا، جس دن بھائی چلا جائے گا اس دن قدر ہوگی۔ 1000 مل جاتے ہیں لوگ، یار چل آج سے میں تیرا بھائی ہوں، آج سے میں تیرا بھائی ہوں۔ کتنے بچے بچیوں کے فون آئے کہ ہم تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم تمہاری مرضی ہے، جو چاہو رشتہ رکھو، لیکن جو سگا بھائی ہو جاتا ہے نا وہ منہ بولے نہیں ہوا کرتے، نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ہم سگوں کی قدر نہیں۔ کہہ رہا ایسے یار پہ 1000 بھائی قربان کر دو، اپنے دوست پہ 1000 بھائی قربان کر دو۔ یہ جملہ نہ بول، تو نہیں جانتا، تیری دعوت میں تیرے یار آ جائیں گے، لیکن تیرے سینے کی مصیبت اپنے سینے پہ لینے کے لیے سگے بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اور ہم نے اپنے بھائیوں کو تباہ کر دیا، کس چیز کے لیے؟ بیگا بیگا بھر زمین کے لیے، ایک ایک انچ زمین کے لیے۔ ہاں گھروں میں دیواریں کھڑی ہو گئی، مجھے بڑا دکھ ہوتا، کہہ جاؤں یہ بات پوری نہ لگے تو آپ کو لگے گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پائے مورا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے، جائیداد نے پہلے ہی کافی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی، باقی بچا کچا پیروں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، باقی بچا کچا پیروں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پیروں کی ذمہ داری تھی امت کو حضور تک پہنچائے، بینک تک پہنچانا ذمہ داری نہیں، گاڑیوں کی ایجنسی تک پہنچانا ذمہ داری نہیں، ذمہ داری تھی امت کو حضور تک پہنچایا۔ واہ 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 ماشاءاللہ، یہ ذمہ داری تھی پیروں کی۔ لیکن آج جناب، آج آپ کڑوی بات کہہ دو برداشت نہیں کر سکتا کوئی،
برداشت نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پیسے والے پیر کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. بے شک حق ہے، سبحان اللہ. لیکن کوئی شام ایسی نہیں ہوتی تھی جس شام میں عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بھی سکہ ہوتا تھا. صبح میں جتنا آتا تھا شام تک سارا لٹا دیتے تھے. بے شک. سارا لٹا دیتے. آج کے حالات جانتے ہیں آپ؟ بتا دوں برداشت کریں تو. آج ایک مرید ہے، مثال دے، 4 بیٹیاں ہیں، مزدور ہے، پیر صاحب کی چوکھٹ پہ آیا، آ کے کہتا ہے حضور دعا کر دے، بچیاں رخصت کرنی ہے، انتظام نہیں ہے. جب آ کے اس نے اتنا کہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے. مگر پیر صاحب کہتے اچھا. اس نے سوچا دعا بھی نہیں ہوگی، 500 کا نوٹ نکالا، مٹھی بند کی، حضور تحفہ قبول ہو، میری بچی کے نکاح کے لیے دعا کر دے. اب پیر صاحب نے 500 کا نوٹ دیکھا، اب دعا کی لائن لگ رہی ہے. جا گھر چلا جا، بیڑے پار ہو جائیں گے، بچی کا نصیب اچھا ہوگا، رشتے بھی ہو جائیں گے، شادی بھی سکھ میں ہو جائے گی. ارے پیر صاحب ہمیں تو بتا دو یہ کون سا وظیفہ ہے جو لے کر کے امیر کر رہے ہو؟ ہم نے تو تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اختر رضا کو دیکھا ہے، مفتی اعظم کے نواسے کو دیکھا ہے. ایک شخص آیا آ کے کہتا حضور دعا کے لیے آیا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا آپریشن ہونا ہے، غریب کو سرکار دعا فرما دے. تاج الشریعہ اٹھے، اندر گئے، مٹھی میں پیسے لائے، جیب میں ڈال کے کہا جاؤ اللہ کامیابی عطا کرے. حضور پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ دعا لینے آیا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں یار یہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، دعا ہم نے کر دی ہے، لیکن آپریشن پیسوں سے ہوا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستے بستے قریہ قریہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ. پیسوں سے ہوتا. یہ تاج الشریعہ ہے. چل ان کے نانا کو دے. بریلی میں ایک شخص نے زمین خریدی، پیسے جتنے دینے تھے اس کے آدھے بھی نہیں تھے، لیکن عقیدے کا مضبوط تھا. پیسے جتنے تھے سارے لے کے مفتی اعظم کی چوکھٹ میں گیا. حضور کل رجسٹری یہ بینامہ ہونا ہے، پیسے کا مکمل انتظام نہ ہو سکا. آپ نے فرمایا کتنے ہیں اس میں؟ کہا حضور جتنے تھے سب لے آیا. آپ نے رومال جو پیسوں کا تھا پکڑا، اندر گئے، باہر آ گئے، فرمانے لگے جا تحصیل چلا جا، اسے کھول کے نہ دیکھنا، جب گننے کی باری آ جائے اپنے ہاتھ سے نہ گننا، جس کو پیسے چاہیے اس کو نکال کے دیتے رہنا، تیری زمین کا پیسہ پورا ہو جائے گا. وہ تاریخ گواہ ہے، مفتی اعظم نے جو کپڑا دیا تھا اس میں جو پیسے تھے، کہتا میں نے آدھے بھی نہیں رکھے تھے، لیکن جب کورٹ میں پہنچا، رجسٹری کی باری آئی، کچہری میں زمین لکھی جانے لگی، پیسے گننے کی باری آئی، مجھے پسینہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی تھی، لیکن امید تھی اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے مل کے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کام ہوا ہوگا. اللہ اکبر. وہ یہ کہتا ہے جب پیسہ پوچھا گیا میں نے رومال دیا، اس نے کہا کتنے ہیں؟ کہا جتنے تمہیں چاہیے اتنے ہی ہیں. کہا جب رومال کھولا تو زمین کی پوری قیمت اس کے اندر رکھی ہوئی. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا حق ہے. اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہ. وہ بھائی جب مرغے تم کھاؤ گے تو درد کون سنے گا؟ یہ میرے خیال سے سارے مدرسے والے بیٹھے، ان میں کوئی بھی خانقاہ کا سجادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وقت کے جو حالات کشیدہ مدرسوں کے ہیں، مدرسہ چلانے والوں سے پوچھو میری قوم 10-10 روپے اکٹھا کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اپنے کپڑوں کے لیے، بیوی کے جوڑے کے لیے نہیں نا. کس چیز کے لیے؟ تاکہ تیرے میرے بچے کے سینے میں قرآن آ جائے. اس لیے کہ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں. ہماری قوم ان کو 10 روپے دیتی ہے. میں تمہارے پیر کا دشمن نہیں، لیکن حق پہ حقدار رسد، جو جس کا حق ہے اسے دو.
کو نذرانہ دو لیکن زکوٰۃ مدرسوں کو دو، فطرہ مدرسوں کو دو، قربانی کا چمڑا مدرسوں کو دو۔ یہ آگ لگ گئی مدرسوں کی ترقیوں کو، جس دن سے پیروں نے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کر دی،